अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जनाब, तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश-खुर्रम होंगे। आज फिर नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कहानी को आखिर तक लाज़मी सुनिएगा। चलते हैं कहानी की तरफ। अम्मा मैं दुकान पर जा रहा हूँ, हाशिर ने सेन के शीशे में बाल बनाते हुए कहा। अम्मा जो सेन पर तख्त पर सब्ज़ी काटती हुई बैठी थी, हाशिर की बात सुनकर इसे देखने लगी। जा बेटा, अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत फरमाए। आमीन। अम्मा ने दुआ के साथ आयात पढ़कर हाशिर का एहसार किया। हाशिर बाहर जाने ही लगा था कि छोटी बहन अफसा भागती हुई आई। भाई भाई, मुझे नए कपड़े लेने, मेरी दोस्त की सालगिरह है। दोस्त ने भी मुझे बुलाया है, पर मेरे पास कोई भी अच्छा सूट नहीं है। अफसा ने मुंह बनाकर हाशिर को कहा और हाशिर मुस्कुराने लगा। अच्छा ठीक है, ले लेना। हाशिर अपने माँ बाप का एक ही बेटा था। इससे छोटी एक बहन थी, वालिद की किराना की दुकान थी, जिससे अच्छी गुजर बसर हो रही थी कि अचानक वो शदीद बीमार हो गई और फिर हाशिर ने अपनी पढ़ाई को खैर बात कह दिया और वालिद की दुकान संभाल ली। घर के हालात पहले से ख़राब रहने लगे। हाशिर को अपनी पढ़ाई छूट जाने का बहुत दुख था, पर मजबूरी थी। दुकान से जो पैसे आते वो राशन और अब्बा की दवा में चले जाते। हाशिर ने सोचा वो अपनी बहन को ज़रूर पढ़ाएगा, पर इसके लिए भी पैसे चाहिए थे और वो सोचता कोई ऐसा मौजज़ा हो कि इसके पास बहुत सारे पैसे आ जाएं। वो बड़ा आदमी बनना चाहता था, पर हालात ऐसे हो गए कि इसने सोचा भी न था। हाशिर दुकान पर बैठा था कि बराबर की दुकान वाला कोई अखबार पढ़ रहा था। हाशिर भी फारग था तो इसने दुकान वाले से अखबार मांग लिया और अखबार पढ़ने लगा। तभी इसकी नज़र एक इश्तिहार पर गई जिसमें टेलीपैथी की किताब का इश्तिहार दिया गया था। वहाँ बड़े बड़े हर्फ में लिखा था, टेलीपैथी सीखें, जो चाहे वो हासिल करें। हाशिर को पढ़कर खुशी हुई। वो बचपन से जादू सीखना चाहता था। इसने एड्रेस नोट कर लिया और कल ही जाकर किताब लेने का सोचा। फाकों की नौबत आ गई थी। दुकान से भी सामान ख़त्म हो गया था। इतने पैसे नहीं थे कि घर का राशन डलवाते, दुकान का सामान कैसे लेते। हाशिर का सोच सोच कर सर दर्द से पट रहा था। उसने किसी दोस्त से कर्ज ले लिया। कर्ज लेने से हालात बेहतर हो गए। दुकान से जो पैसा आता इससे थोड़ा थोड़ा दोस्त का कर्ज उतरता रहा। छोटी को स्कूल लगवा दिया था। दुकान में ज़्यादा सामान डलवा दिया, जिससे पहले से अच्छी कमाई होने लगी। इतने दिनों में आशिर किताब लेना भूल गया था। उसे याद आया तो वो दुकान पर पहुंच गया और उसकी नज़र उस किताब पर पड़ी। भाई, वो किताब कितने की है? आशिर ने दुकान वाले से पूछा। दुकान वाले ने आशिर के इशारे की तरफ देखा। भाई, वो किताब आम लोगों के लिए नहीं है, वो किसी आमिल या जिसको टेलीपैथी आती हो उनके लिए। दुकान वाले ने हाशिर से कहा और रजिस्टर पर कुछ लिखने लगा। पर वो मुझे चाहिए, तुम कीमत बताओ, हाशिर ने थोड़ा गुस्से से पूछा। भाई, मैंने कहा अभी। लड़का कुछ बोलने ही लगा था कि पीछे से किसी आदमी की आवाज़ आई। क्या बकवास कर रहे हो? जाओ दूसरे ग्राहकों को देखो। पीछे से दूसरे आदमी की आवाज़ आई। बूढ़ा सा कोई आदमी था, शायद ये दुकान इसी की थी। बोलो बेटा, क्या चाहिए? इस आदमी ने मीठे लहजे में आशिर से पूछा। अंकल, वो किताब चाहिए। 2000 की है, आदमी ने कहा। आशिर कीमत सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। इतनी महंगी? हाशिर के पास इतने पैसे मौजूद नहीं थे। हाशिर को गुस्सा आ रहा था कि वो पैसों की कमी की वजह से किताब खरीद न सका। इसे डर था कि वो किताब कोई और खरीद न ले। इससे खाना भी खाया ना गया और फिर वो अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन वो दुकान पर चला गया। इसने सोच लिया था आज 2000 से ज़्यादा पैसे करके फिर वो किताब लेने जाएगा। शाम तक काफ़ी पैसे आ गए थे। हाशिर ने आसमान की तरफ देखा तो हल्का अंधेरा छाने लगा था।
حاشر نے دکان بند کی اور کتابوں کی دکان پر جانے لگا۔ اس کے پاس بائک نہیں تھا۔ پیدل چل کر حاشر دکان پر پہنچا تو دکان بند ہو چکی تھی۔ وہ واپسی سارے راستے زمین پر پڑے پتھروں کو ٹھوکر مارتا ہوا آ رہا تھا۔ جب مسجد کے پاس سے گزرا تو وہاں سے نمازی عشاء کی نماز پڑھ کر نکل رہے تھے۔ حاشر کچھ دیر مسجد کی سیڑھیوں پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسے کبھی لگتا یہ غلط ہے، پر جب گھر کی حالت دیکھتا اسے لگتا یہ صحیح ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کسی کو یہ بات بتانا نہیں چاہ رہا تھا۔ حاشر تھکے ہوئے قدموں سے گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر آیا تو ابا کو پھر سے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اتنی مہنگی دوائیاں لکھ کر دی تھی جو خریدنا مشکل تھی۔ حاشر ابا کا اچھا علاج کروانا چاہتا تھا، پر وہ پیسے کہاں سے لاتا، اسے کوئی سمجھ نہ آتی تھی۔ حاشر ابھی لیٹنے لگا تھا کہ اماں آ گئی۔ تھک گئے کیا بیٹا؟ اماں نے پیار سے حاشر سے پوچھا۔ نہیں اماں، آ جائیں۔ حاشر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بیٹا گھر کا راشن تھوڑا ہی رہ گیا ہے، تمہارے ابا کی بھی دوا آنی ہے، اماں نے حاشر سے کہا۔ وہ جانتی تھی حاشر بہت محنت کرتا ہے اور آج کل پیسوں کا بہت مسئلہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے اماں، میں کل لے آؤں گا، آپ فکر نہ کرنا، حاشر نے کہا اور لیٹ گیا۔ صبح حاشر نے دوست سے بائک لی اور سیدھا کتابوں کی دکان پر پہنچ گیا۔ کتاب خرید کر وہ گھر آیا اور جلدی سے کتاب اپنے کمرے کی الماری میں رکھ دی اور دکان پر چلا گیا۔ جیسے تیسے دن گزرا، حاشر فوراً دکان بند کر کے گھر کو روانہ ہوا۔ پہلے کھانا کھایا، آج خوشی سے کھایا نہیں جا رہا تھا، اسے کمرے میں جانے کی جلدی تھی۔ کھانا کھا کر حاشر تھوڑی دیر سب کے ساتھ بیٹھا اور پھر کمرے میں آ گیا۔ دروازہ اچھی طرح بند کرنے کے بعد اس نے کتاب نکالی اور چیئر پر بیٹھ گیا۔ حاشر نے کانپتے ہاتھوں سے کتاب کھولی۔ وہاں بہت سارے عمل لکھے ہوئے تھے جو الگ الگ جگہ اور مختلف طریقے سے کرنے تھے۔ پوری کتاب میں حاشر کو ایک عمل صحیح لگا۔ وہ زیادہ مشکل نہ تھا۔ اس کے لیے ایک موٹے دانوں کی تصویر چاہیے تھی اور موم بتی۔ کتاب میں پڑھنے کا منتر لکھا تھا اور نیچے لکھا تھا، عمل شروع ہونے کے بعد بیچ میں توڑنا نہیں ہے ورنہ موت یا دماغی توازن بگڑنے کا خطرہ۔ حاشر تھوڑا پریشان ہو گیا، عمل کروں یا نہ کروں؟ حاشر سوچ میں پڑ گیا۔ حاشر کو ٹیلی پیتھی سیکھنا ہی تھا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ عمل کرے گا۔ حاشر دوسرے دن بازار سے موٹے دانوں کی تصویر اور موم بتی کا پیکٹ لے آیا۔ رات کو حاشر گھر آیا، کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پہلے دروازہ بند کر کے لاک لگایا، پھر ٹیلی پیتھی کی کتاب، موم بتی اور تصویر نکال کر رکھی اور لائٹ بند کر دی تاکہ گھر والے سمجھیں وہ سو گیا۔ موم بتی جلا کر رکھ دی، پھر کتاب کھول کر منتر دیکھا جو تھوڑا مشکل تھا۔ حاشر سب تیاری کے ساتھ بیٹھا تھا۔ تصویر پر الٹی طرف سے دانے گرانے تھے، 100 بار منتر پڑھنا تھا اور بیچ میں کچھ بھی ہو منتر چھوڑنا نہیں تھا۔ غیر مرئی مخلوق ڈرائے گی پر منتر کو لازمی پورا کرنا ہے۔ حاشر نے بہت اٹک کر منتر پڑھا، اسے ٹھیک سے منتر پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ حاشر نے اٹک کر بڑی مشکل سے منتر پورا 100 بار پڑھ لیا۔ وہ پلک جھپکائے دیکھتا رہا، نہ جانے کتنا وقت ہو گیا۔ اس نے ایک دم پلک جھپکا دی اور وقت دیکھا تو 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا تھا۔ حاشر کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ وہ جلدی اٹھا اور ٹھنڈے پانی سے آنکھوں کو دھویا۔ آنکھوں میں بے پناہ جلن اور درد ہو رہا تھا۔ درد سے اس کی آنکھیں کھولی نہیں جا رہی تھی۔ سب جتنا آسان لگ رہا تھا اتنا تھا نہیں۔ حاشر پوری رات آنکھوں کے درد سے تڑپتا رہا۔ صبح تک آنکھیں سوج گئی تھیں اور ابھی تک ریڈ ہو رہی تھی۔ حاشر صبح کمرے سے باہر آیا تو چھوٹی اور اماں پریشان ہو گئی۔ بیٹا تیری آنکھوں کو کیا ہوا؟
امن نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں اماں، رات کو نیند نہیں آئی، شاید اسی لیے لال ہو رہی ہیں۔ چل بیٹا ڈاکٹر کو چل کے دکھاتے ہیں۔ ہاں بھائی آپ ڈاکٹر کو دکھاؤ، بہت لال ہو رہی ہیں۔ ارے کچھ نہیں ہوا، میں دکان سے جا کر دکھا لوں گا، اماں تو فکر نہ کر۔ حاشر گھبرا گیا، اب ان کو کیا بتاتا، اس لیے فوراً دونوں کو بٹھا کر چلا گیا۔ دکان پر کوئی حاشر سے آنکھوں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ رات بھر جاگنے اور آنکھوں میں درد سے حاشر بہت ہی پریشان تھا۔ اوپر سے سب کے سوالات ہی ختم نہیں ہو رہے تھے، جس سے وہ چڑچڑا ہو گیا۔ سب کے سوالات سے بچنے کے لیے اس نے کالا دھوپ والا چشمہ لگا لیا اور سب کو کہہ دیا آنکھوں میں انفیکشن ہو گیا۔ شام کو ہی حاشر دکان بند کر کے گھر آ کر وہ تھوڑی دیر سو گیا۔ عمل کے لیے ایک مخصوص وقت رکھنا تھا اور 40 دن تک عمل کرتے رہنا تھا۔ ایک ایک کر کے دن گزرنے لگے اور حاشر عمل کرتا رہا۔ اب وہ 3-4 گھنٹے بھی آرام سے موم بتی کو دیکھتا رہتا تھا۔ اس کی عادت ہو رہی تھی، جب وہ لوگوں کو دیکھتا تو اسے ایک الگ ہی سکون جسم میں اترتا محسوس ہوتا ہے۔ عمل کے آخری دن شروع ہو گئے تھے کہ اچانک چھوٹی اسکول میں بے ہوش ہو گئی۔ حاشر اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کمزوری بتائی۔ حاشر چھوٹی کے لیے پھل لے کر گھر گیا اور 1 ہفتے تک چھوٹی کو اچھی غذا دی کھانے کو، جس سے وہ جلد صحتیاب ہو گئی۔ دن گزر رہے تھے پر حاشر کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ عمل مکمل ہو گیا ہے، کہ کیسے وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے کام کر سکتا ہے۔ وہ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ آج عمل کی آخری رات تھی۔ حاشر کمرے میں بیٹھ کر عمل کرنے لگا۔ اچانک اسے رونے کی آواز آنے لگی۔ آواز سے اس کا دھیان بٹ رہا تھا۔ وہ منتر صحیح سے پڑھ نہیں پا رہا تھا۔ ایک دم لائٹ چلی گئی اور زور سے آندھی آنے لگی۔ آندھی اتنی زوردار تھی، ایسا لگ رہا تھا پورا گھر اڑ جائے گا۔ حاشر عمل کرتا رہا اور پھر موم بتی کی لو دیکھتا رہا۔ لو دیکھتے دیکھتے موم بتی میں سے لال دھواں نکلنے لگا۔ آدھی رات تک حاشر لو دیکھتا رہا اور پھر اٹھ گیا۔ عمل پورا ہو گیا تھا پر اسے کچھ بھی الگ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پریشان تھا، عمل بالکل ٹھیک سے کیا تھا، اس نے پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اسے کوئی الگ بات محسوس کیوں نہیں ہو رہی؟ پوری رات وہ اسی سوچ میں رہا اور صبح ہو گئی۔ حاشر دکان پر گیا اور کام میں مصروف ہو گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، گلی خالی پڑی ہوئی تھی۔ تبھی ایک لڑکی کالج کی یونیفارم میں جاتے ہوئے نظر آئی۔ لڑکی کو دیکھ کر حاشر کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ لڑکی اس کے محلے میں رہتی تھی۔ اس کی ماں سندس کے بچپن میں فوت ہو گئی تھی۔ باپ نے دوسری شادی کر لی۔ تیری ماں باپ کے سامنے سندس کو بہت پیار کرتی اور باپ کے جانے کے بعد گالی گلوچ اور مار پیٹ شروع کر دیتی۔ سندس ماں سے ڈر کر باپ کو کچھ نہ کہتی۔ اسے تو بس یہی غنیمت لگتا تھا کہ اسے تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ملی ہوئی تھی۔ سندس کو آج جاتا دیکھ کر حاشر کو بہت خوشی ہو رہی تھی۔ اس کی نظریں سندس پر ہی جمی تھیں۔ جب وہ دوسری گلی میں مڑ گئی تو حاشر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر سندس کے بارے میں سوچنے لگا۔ ابھی اسے سوچتے ہوئے 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اسے لگا وہ ہوا میں اڑ رہا ہے۔ حاشر نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں تو حیرت سے وہ دنگ رہ گیا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا وہ سندس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ حاشر ڈر گیا کہ سندس نے اسے دیکھ لیا تو وہ کیا سوچے گا۔ حاشر کا جسم دکان پر کرسی پر تھا اور حاشر کی روح باہر کھڑی تھی۔ حاشر یہ سب دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ وہ ڈر رہا تھا اب اپنے جسم میں کیسے جائے۔ اس نے اپنے دماغ میں سوچا کہ وہ اپنے جسم میں جا رہا ہے اور ایک جھٹکے کے ساتھ حاشر نے آنکھیں کھولیں تو اپنے جسم میں واپس آ گیا۔ رات کو حاشر نے جلدی کھانا کھایا اور کمرے میں چلا گیا۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں تھا دن کو جو ہوا سچ تھا یا میرا خواب۔
حاشر نے موم بتی جلائی اور اس کی روح کو دیکھنے لگا۔ ایک سکون کی لہر اس کے جسم میں داخل ہونے لگی۔ کافی دیر بعد اس کیفیت سے نکلا اور اپنے بیڈ پر لیٹ گیا اور سندس کے بارے میں سوچنے لگا۔ گھر میں سب سو رہے تھے۔ وہ سندس کو تلاش کرتا ہوا آگے بڑھا تو ایک کمرے میں سندس کو سوتا پایا۔ سندس سوتے ہوئے معصوم پری کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، جانے کتنا وقت بیت گیا۔ حاشر کو پتہ نہیں لگا۔ حاشر نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کا دوسرا پہر لگ گیا تھا۔ حاشر سندس کے گھر سے نکلا تو گلی میں آوارہ کتے بیٹھے تھے۔ حاشر کتوں کو بھگانے لگا تو وہ اور زیادہ بھونکنے لگی۔ تبھی گلی کے کچھ گھروں کے دروازے کھلنے کی آواز آنے لگی۔ حاشر گھبرا کر تیز بھاگنے لگا اور اپنے گھر میں داخل ہو گیا، اپنے جسم میں داخل ہو گیا۔ تبھی باہر سے کچھ آدمیوں کی آواز آنے لگی۔ اماں بھی آوازیں سن کر اٹھ گئی۔ حاشر بیٹا اٹھ، باہر دیکھ کیا ہوا، سارے لوگ جمع ہیں، اماں نے کمرے کے باہر سے ہی بولا۔ حاشر اٹھا اور کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ اماں اور حاشر باہر گلی میں گئے تو کچھ لوگ ابھی بھی کھڑے تھے اور کچھ واپس چلے گئے۔ حاشر ان کے قریب گیا۔ کیا ہوا بھائی، سب خیریت ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے، پتہ نہیں یہ کتے اچانک بھونکنے لگے۔ آپ لوگ پریشان نہ ہو، یہ تو آوارہ کتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی بھونکنے لگ جاتے ہیں۔ صبح حاشر میڈیکل سٹور پر گیا، وہاں اس کا ایک دوست بھی تھا۔ اس نے دوست کو اشارے سے اپنی طرف بلایا، سلام دعا کی۔ یار مجھے زہر چاہیے، حاشر نے اپنے دوست سے کہا۔ دوست حیران ہو کر حاشر کو دیکھنے لگا۔ کیوں؟ یار گھر میں بڑے بڑے چوہے ہو گئے، امی نے ہی زہر لانے کو کہا، تو کسی کو بتانا نہیں ورنہ لوگ غلط سوچتے۔ حاشر بالکل ہلکی آواز میں بات کر رہا تھا۔ اچھا ایسے بولنا، میں تو ڈر گیا تھا، دوست نے مطمئن ہو کر کہا اور اسے چھپا کر زہر کی چھوٹی ڈبی دے دی۔ شام کو حاشر دکان بند کر کے گھر جانے لگا تو گلی میں یہاں وہاں کچھ دیکھتے ہوئے جا رہا تھا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ کوئی چیز تلاش کی تو اسے ایک روٹی مل گئی۔ اس نے ایک بڑا برتن لیا اور اس میں روٹی ڈال کر پانی ڈال دیا اور اس میں زہر کی پوری ڈبی ڈالی اور آہستہ سے باہر نکلا اور جہاں 3-4 کتے بیٹھے تھے ان کے پاس جا کر وہ برتن رکھ دیا اور جلدی سے گھر میں آ گیا، اس ڈر سے کوئی دیکھ نہ لے۔ حاشر جس علاقے میں رہتا تھا وہ پسماندہ علاقہ تھا، جہاں زیادہ غریب اور درمیانے درجے کے لوگ رہتے تھے۔ وہاں کوئی بینک بھی نہیں تھا۔ حاشر کی روح رات کو ایسے گھر میں داخل ہوئی جو تھوڑے پیسے والے تھے۔ حاشر نے بس چند ہزار کے نوٹ چوری کیے اور واپس آ گیا۔ آج کوئی کتا بھی نہیں تھا کیونکہ اس نے کتوں کو زہر دے دیا تھا۔ حاشر سکون سے چلتا ہوا گھر آ گیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ حاشر دوسرے دن ابا کو اچھے ہاسپٹل لے گیا اور ابا کا علاج شروع ہو گیا۔ اب تیزی سے ابا صحتیاب ہو رہے تھے۔ گھر کے حالات بھی پہلے سے اچھے ہوتے جا رہے تھے۔ حاشر نے گھر کی مرمت کا کام شروع کروا دیا۔ پھل، گوشت، سبزی سب لے کر آتا۔ دکان میں مہنگا سامان لے کر ڈال دیا، اس سے کافی اچھی کمائی ہو رہی تھی۔ حاشر یہی سب سوچتا تھا اور وہی سب ہو رہا تھا۔ علاقے میں ہر گھر سے پیسے غائب ہونے لگے اور کتوں کی پراسرار موت دیکھ کر سب نے پولیس میں رپورٹ کروا دی۔ حاشر جب دکان پر پہنچا تو وہاں پولیس کھڑی تھی جو ہر دکاندار سے تفتیش کر رہی تھی۔ حاشر پولیس کو دیکھ کر گھبرا گیا، اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ دکان پر آیا تو پولیس اس سے بھی پوچھ گچھ کرنے لگی۔ حاشر گھبراتے ہوئے جواب دینے لگا۔ تبھی جس کے گھر میں پیسے چوری ہوئے تھے وہ سب غصے سے چور کو جلد پکڑنے کا شور کرنے لگے۔ اس دن کے بعد سے حاشر نے کسی گھر سے چوری نہیں کی۔ دکان سے جو پیسے آتے اسی سے وہ ابا کا علاج اور گھر کا خرچہ چلاتا۔ 1-2 دن ایسے ہی گزر گئے۔ حاشر دکان بند کر کے گھر جانے لگا۔
تو عاشر کے پڑوس میں شمیم آپا رہتی تھی جو بیوہ تھی. ان کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. وہ پریشان سی گھر کے دروازے پر کھڑی ہو کر بچوں کو اندر بلا رہی تھی. کیا ہوا آپا، سب ٹھیک ہے؟ عاشر نے شمیم آپا سے پوچھا. عاشر ان کو بڑی بہن کی طرح سمجھتا تھا. کتنے میں وہ آپا رونے لگی. کیا ہوا آپا، آپ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ عاشر پریشان ہوا. جب عورت اکیلی ہو تو ہر کوئی اسے پریشان کرتا ہے، اسے گندی نظروں سے دیکھتا ہے. کیا مطلب آپا، میں سمجھا نہیں. کچھ ہوا ہے یا کسی نے کچھ بولا ہے؟ عاشر نے ناسمجھی سے پوچھا. ہم بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتی ہوں. 1-2 دن سے کچھ آدمی مجھے چھیڑتے ہیں اور غلط غلط جملے بولتے ہیں. میں نے ان کو اگنور کیا، پر اب وہ میرے گھر کے باہر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. مجھے ڈر ہے کہ وہ کسی دن اندر نہ آ جائے. آپ فکر نہ کریں، میں ان کو آج رات دیکھ لوں گا. رات کو عاشر نے کھانا کھایا اور کمرے میں آ گیا. یہ وہ یہاں وہاں ٹہل رہا تھا. اس نے ٹائم دیکھا تو 11 بج رہے تھے. تبھی باہر گلی سے کچھ آدمیوں کی ہنسی کی آواز آنے لگی. عاشر سمجھ گیا اور فوراً بستر پر لیٹ کر شمیم آپا کے گھر جانے کا سوچنے لگا. یار یہ بلبل تو ہاتھ ہی نہیں آ رہی، ان میں سے ایک نے کہا. باقی 2 بھی اپنے سر ہلانے لگے. وہ آپا کے لیے واہیات الفاظ استعمال کر رہے تھے. عاشر کا غصے سے خون کھولنے لگا اور اس نے زوردار مکہ ایک کے منہ پر مارا. پر یہ کیا؟ عاشر حیرت سے دیکھنے لگا اور پریشان ہو گیا. اس کے ماتھے پر بل پڑنے لگے. عاشر کا ہاتھ اس آدمی کے چہرے سے آر پر ہو گیا تھا. عاشر بھول گیا تھا کہ وہ ایک روح ہے، اور روح ہوا کی طرح ہوتی ہے جو نہ کچھ پکڑ سکتی ہے اور نہ کسی کو مار سکتی ہے. عاشر پریشانی سے سوچنے لگا، اب کیا کروں، کیسے آپا کو بچاؤں؟ وہ اپنا سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا. عاشر تھوڑی دیر سوچنے لگا اور پھر وہ آپا کے جسم میں داخل ہو گیا. آپا کو ایک جھٹکا لگا اور پھر وہ دروازہ کھول کر باہر سین میں آ گئی اور گھر کا دروازہ کھول دیے. وہ تینوں آدمی آپا کو دیکھ کر چونک گئے اور پھر خوشی سے اندر آنے لگے. آپا جن کا جسم عاشر کے کنٹرول میں تھا، اس نے تینوں آدمیوں کو اندر بلا کر دروازہ بند کر دیا. ان میں سے ایک آپا کے پاس آنے لگا تو آپا نے زوردار تھپڑ ریسیٹ کیا. پھر عاشر نے دونوں کو پیر سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کچرا دور پھینک دیا اور آپا کے گھر آیا اور تیزی سے آپا کے جسم سے باہر آ گیا. آپا کو ایک جھٹکا لگا اور وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی. عاشر ان کو ویسے ہی چھوڑ کر خوشی خوشی اپنے گھر آ گیا. دوسرے دن جب آپا بچوں کو اسکول چھوڑنے گئی تو آج کسی نے بھی ان کو نہیں چھیڑا تھا. ایک دن عاشر سندس کے گھر کے باہر سے گزرا. کیسے رونے اور چیخنے کی آوازیں آئیں. عاشر سندس کے کمرے میں پہنچا تو اس نے دیکھا سندس روتی ہوئی بیٹھی تھی. اس کے گال پر تھپڑ کا نشان تھا جو ضرور اس کی سوتیلی ماں کا کام تھا. عاشر نے جب سندس کو روتا ہوا دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا. اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ سندس روئے. عاشر کو کھڑے 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اسے لگا کوئی اسے باہر کھینچ رہا ہے. عاشر آگے سندس کی طرف بڑھنے لگا پر کوئی طاقت تھی جو اسے پیچھے کی طرف کھینچ رہی تھی. عاشر نے گھبرا کر واپس اپنے جسم میں جانے کی کوشش کی پر وہ واپس اپنے جسم میں نہیں جا سکا. پیچھے کھینچتے کھینچتے وہ ایک کمرے میں پہنچ گیا جہاں سندس کی سوتیلی ماں اور ماموں زمین پر بیٹھے کچھ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہے تھے. اس کے ہاتھ میں ایک شیشے کی بوتل تھی. اچانک اس آدمی نے بوتل کا ڈھکن کھول دیا. ڈھکن کھولتے ہی عاشر کی روح بوتل میں قید ہو گئی اور اس عامل نے ڈھکن بند کر دیا. مجھے باہر نکالو، کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں بند کیا؟ عاشر بوتل کے اندر سے چیخنے لگا. عاشر تو میرا غلام ہے، اب جو میں کہوں گا تجھے وہی کرنا ہوگا. عامل نے ہنستے ہوئے عاشر سے کہا، میں کوئی روح نہیں ہوں، مجھے باہر نکالو، مجھے اپنے گھر جانا ہے. روح کا کوئی گھر نہیں ہوتا. میں 3 دن کا چلہ کروں گا، پھر ایک طاقتور آتما میرے قید میں ہوگی تو میں تجھے آزاد کر دوں گا.
پر 3 دن تک تجھے میری قید میں رہنا ہوگا۔ حاشر چیختا رہا، بولتا رہا، پر وہ عامل اپنے پڑھنے میں لگ گیا۔ مجھے یہ سب کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اپنی شوق کی وجہ سے میں یہاں قید ہو گئی۔ میں آزاد ہوتے ہی ٹیلی پیتھی کی کتاب جلا دوں گا۔ اب کبھی بھی میں کوئی عمل نہیں کروں گا۔ حاشر بوتل میں بیٹھا یہ سب سوچ رہا تھا۔ عامل دوسری رات بھی عمل کرتا رہا۔ حاشر بوتل میں قید سب دیکھتا رہتا تھا۔ آج دوسری رات بھی گزر گئی تھی۔ اس عامل نے پیٹ بھر کر ناشتہ کیا اور سو گیا۔ پھر تیسری رات تھی۔ اس کے بعد حاشر آزاد ہو جاتا، پر ایسا حاشر کو لگتا تھا۔ اس عامل نے حاشر کو ہمیشہ کے لیے اپنی قید میں رکھنے کی سوچ لی تھی۔ عامل رات کے وقت کمرے میں آیا اور اپنا عمل کرنے لگا۔ رات کا آخری پہر تھا، تبھی کمرے کے در و دیوار ہلنے لگے۔ حاشر کو لگا زلزلہ آ گیا ہے۔ اچانک زوردار دھماکے کے ساتھ ایک انتہائی خوفناک بلا حاضر ہوئی۔ وہ بلا اتنی زیادہ خوفناک تھی کہ اسے دیکھ کر عامل کا خوف سے دل رک گیا۔ حاشر آزاد ہوتے ہی سیدھا گھر پہنچا۔ اس سائے نے حاشر کو آزاد کروا دی۔ جب وہ اپنے کمرے میں آیا تو اس کی ماں حاشر کے بیڈ پر لیٹی سو رہی تھی اور اس کے سینے پر ایک تصویر رکھی ہوئی تھی۔ ماں کے چہرے پر آنسو کے نشان تھے، شاید ماں روتے ہوئے سو گئی تھی۔ حاشر نے پورے گھر میں اپنا جسم ڈھونڈا، پر اسے اپنا جسم بھی نہ ملا۔ وہ پریشان ہو گیا، اس کا جسم کہاں گیا؟ حاشر باہر بھی نہیں جا سکتا تھا، اسے ڈر تھا کہ کوئی اسے پھر سے قید نہ کر دے۔ صبح تک حاشر گھر میں بیٹھا رہا۔ گھر والے جب اٹھے تو ابا نے کہیں جانے کا کہا۔ حاشر نے جب سنا تو وہ قریبی قبرستان جانے کا بول رہے تھے۔ تینوں قبرستان جانے لگے۔ ان کے پیچھے حاشر بھی نکل آیا۔ جب وہ قبرستان پہنچے تو وہ سب ایک تازہ بنی قبر کے پاس رک گئے۔ حاشر نے دیکھا قبر بالکل تازہ تھی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تختی پر حاشر کا نام لکھا تھا اور مرنے کا دن 4 دن پہلے کا لکھا تھا۔ مطلب حاشر کے جسم کو مردہ سمجھ کر دفنا دیا گیا۔ حاشر چیختے ہوئے وہیں قبر کے پاس بیٹھ گیا۔ میں زندہ ہوں، میرا جسم باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اماں بہت چھوٹی روتے ہوئے فاتحہ پڑھنے لگے۔ رکو مت جاؤ، میرا جسم باہر نکالو۔ یہ کیا ہو گیا؟ اب کیا ہوگا؟ میں ساری زندگی روح بن کر نہیں رہ سکتا، مجھے کچھ اور کرنا ہوگا۔ ہاں، مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ حاشر ایک دم جنونی ہو گیا تھا۔ وہ واپس گھر آ گیا۔ سارا دن وہ پریشان گھر میں ہی بیٹھا رہا۔ رات کو حاشر پریشان سا باہر نکلا تو گلی میں محلے میں رہنے والا لڑکا ذیشان جا رہا تھا۔ حاشر نے اسے گزرتے دیکھا اور پھر حاشر ذیشان کے جسم میں داخل ہو گئے۔ ذیشان اپنے گھر گیا اور وہاں کوئی ایسی چیز ڈھونڈنے لگا جس سے قبر کھود سکے، پر اس کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ تبھی اس کی نظر ایک ہتھوڑے پر پڑی اور وہ قبرستان چلا گیا تھوڑا لے کے۔ 1 گھنٹے کی محنت کے بعد ذیشان نے حاشر کا جسم باہر نکال لیا۔ کفن میں لپٹا حاشر کا جسم جب قبر سے باہر آیا تو حاشر خوشی سے شکر ادا کرتے ہوئے ذیشان کے جسم سے نکلا اور اپنے جسم میں داخل ہو گیا۔ حاشر کے نکلتے ہی ذیشان کو چکر آ گئے اور وہ وہیں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ حاشر اپنے جسم میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ ذیشان پریشان تھا کہ میں تو اپنی گلی سے جا رہا تھا، پھر قبرستان کیسے پہنچ گیا؟ ذیشان ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر حاشر پر پڑی جو کفن پہنے سامنے کھڑا تھا۔ خوف سے ذیشان کی آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ مجھے ذیشان کو اس کے گھر پہنچا کر پھر اپنے جسم میں آنا چاہیے تھا، حاشر سوچنے لگا، پر ذیشان نے حاشر کو زندہ ہوتے دیکھ لیا تھا۔ تبھی ذیشان کی چیخ سے راستے سے گزرنے والے 1-2 آدمی قبرستان میں آئے۔ حاشر ان کو دیکھ کر آرام آرام سے جانے لگا، پر ان آدمیوں کی نظر حاشر پر گئی تو وہ بھوت بھوت چیختے ہوئے بھاگنے لگے۔
عاشر کو جب ہوش آیا تو اس کے سر میں درد سے دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ سر پکڑے اٹھ بیٹھا، اس کا پورا جسم درد کر رہا تھا۔ عاشر نے کچھ دیر بعد دیکھا تو وہ کفن میں نہیں بلکہ شلوار قمیض میں تھا، جو کافی بڑا تھا۔ عاشر آس پاس دیکھنے لگا۔ وہ ایک چھوٹا پر بہت سلیقے سے سجا ہوا کمرہ تھا، جہاں زیادہ سامان نہیں تھا، بس ایک الماری اور بیڈ، اور دیوار پر شیشہ لگا تھا۔ اتنے میں دروازہ کھول کر ایک بزرگ اندر داخل ہوئے۔ ان کے بال ہلکے لال رنگ کے تھے، آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگا تھا، وہ بھی شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے۔ ان کا قد عاشر سے لمبا تھا۔ ارے تمہیں ہوش آ گیا، رکو میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں، چلو ناشتہ کر لو، وہ بزرگ عاشر سے کہنے لگے۔ عاشر حیرت سے ان کو دیکھنے لگا۔ ایسی مت دیکھو، پہلے کچھ کھا لو، پھر تمہیں اپنے گھر بھی تو جانا ہوگا۔ آپ کا بہت شکریہ، پر مجھے حیرت ہے میں یہاں کیسے آیا۔ میری گاڑی سے تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، پر شکر ہے تمہیں چوٹ نہیں لگی، بس تم بے ہوش تھے تو میں تمہیں اپنے گھر لے آیا، ان بزرگ نے بتایا۔ اب کیا تم سچ بتاؤ گے کہ تم کفن میں کیوں تھے اور بھاگ کیوں رہے تھے؟ مجھے صرف سچ سننا ہے، تم سے وہ بزرگ نے سوال کیا۔ عاشر تھوڑا گھبرا گیا، پھر عاشر نے اول تاخیر تمام سچ بتا دیا، کیسے وہ شوق کی وجہ سے مصیبت میں پڑ گیا تھا۔ عاشر ساری کہانی سنا کر رونے لگا۔ میں گھر جاؤں گا، اماں کو بتاؤں گا کہ میں زندہ ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم ان کو سب سچ بتاؤ گے اور وہ یقین کر لیں گے؟ ہاں، وہ میری بات پر یقین کر لیں گے، میں ان کو سب سچ بتا دوں گا، عاشر نے نم آواز میں کہا۔ اسے امید تھی اماں ابا اس کے بات ضرور مانیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، پر تمہارے علاقے والوں نے تمہیں کفن پہنے بھاگتے دیکھا تو وہ سب تمہیں مردہ سمجھ کر دفنا چکے ہیں۔ پھر آپ بتائیں میں کیا کروں، کیسے اپنے گھر جاؤں؟ ایک کام کرتے ہیں، میں پہلے تمہارے محلے جا کر پتہ کرتا ہوں وہاں کیا چل رہا ہے، حالات کا جائزہ لیتا ہوں، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری شام خیر عالم صاحب عاشر سے پتہ پوچھ کر اس کے گھر پہنچے۔ عاشر نے سچ بتانے سے منع کر دیا تھا، وہ خود ہی سچ بتانا چاہتا تھا۔ وہاں ایک الگ ہی خوف کی فضا قائم تھی۔ وہ سیدھا عاشر کے گھر گئے۔ وہاں جا کر وہ اماں ابا سے بات کرنے گئے تھے، پر وہ سب یقین کرنے تیار نہیں تھے۔ خیر عالم صاحب نے آخری کوشش کی سمجھانے کی۔ دیکھیں بھائی، میں ڈاکٹر ہوں، میرے پاس ایسے بہت کیس آ چکے ہیں جس میں مریض کا دل کچھ وقت کے لیے بند ہو جاتا ہے اور اسے مردہ سمجھ کر دفنا دیا جاتا ہے۔ عاشر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہوگا، پر وہ زندہ ہے، آپ لوگ ایک بار اس سے مل کر دیکھیں، خیر عالم صاحب نے سمجھایا۔ پر تینوں میں سے کسی کو ان کی بات پر یقین نہیں آیا۔ وہ خوف زدہ تھے کہ عاشر مرنے کے بعد زندہ ہو کر آ گیا ہے۔ جب خیر عالم صاحب نے دیکھا وہ کوئی بات نہیں سمجھ رہے تو وہ ان سے اجازت لے کر ہارے ہوئے قدمے سے گھر سے باہر نکل آئے۔ باہر آئے تو گلی پر ہر کوئی جلدی جلدی اپنے گھروں کی طرف بھاگ رہا تھا۔ عورتیں اپنے بچوں کو مار پیٹ کر گھر لے جا رہی تھیں۔ بیٹے یہ سب کیوں بھاگ رہے ہیں؟ سب خیریت ہے؟ چاچا آپ مجھے نئے لگ رہے ہو، آپ کو کچھ نہیں پتا، آپ بھی جلدی یہاں سے نکل کر اپنے گھر جاؤ، وہ آدمی کہہ کر جانے لگا۔ اس کے چہرے پر خوف تھا، پر کیوں اور ایسا کیا ہوا، کچھ تو بتاؤ۔ خیر عالم صاحب الجھ گئے۔ یہاں ایک لڑکا رہتا تھا جس کو ہم نے مرنے کے بعد خود دفنایا تھا، پر اب وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر آ گیا ہے، بھوت بن کر۔ خیر عالم صاحب یہ سب دیکھتے ہوئے وہاں سے آ گئے اور ساری باتیں عاشر کو بتائی۔ عاشر سن کر رونے لگا۔ آخر یہ سب کیا ہو گیا؟ اب سب کیسے ٹھیک ہوگا؟ میں اپنے گھر کیسے جاؤں گا؟ دوسرے دن وہ خیر عالم صاحب کے ساتھ گھر جا رہا تھا۔ راستے میں جو بھی اس سے ملتا بھوت کہہ کر بھاگ جاتا۔ پورے علاقے والے خوف سے اپنے اپنے گھروں میں بند ہو گئے تھے۔ عاشر نے اپنے گھر کا دروازہ بجایا۔ چھوٹی نے دروازہ کھولا اور عاشر کو سامنے کھڑا دیکھ کر چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ عاشر نے جب ان کی آنکھوں میں خوف دیکھا تو خاموشی سے واپس جانے کے لیے پلٹ گیا۔ جانے سے پہلے وہ سندس سے ملنا چاہتا تھا۔
جب وہ اس کے گھر گیا تو وہاں بھی سب اسے دیکھ کر خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ عاشر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ واپس جانے لگا۔ راستے میں گاڑی میں عاشر کے دماغ میں درد سے دھماکے ہونے لگے۔ درد برداشت سے باہر تھا، وہ درد سے بے ہوش اور وہ درد سے بے ہوش ہو گیا۔ خیر عالم صاحب اسے ہاسپٹل لے کر گئے، جہاں کچھ ٹیسٹ کیے۔ ڈاکٹر نے جواب خبر سنائی۔ وہ سن کر خیر عالم صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ عاشر ٹیلی پیتھی کے عمل میں موم بتی کی لو دیکھتا تھا۔ ساری رات جا کر لو دیکھنے سے اس کے دماغ کا آدھا حصہ ڈیمیج ہو گیا تھا۔ خیر عالم صاحب نے عاشر کا علاج کروایا پر وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ شاید اللہ کی طرف سے یہ اس کی سزا تھی۔ بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں اس کا علاج کروا کے دیکھا پر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ عاشر ہر وقت کہتا میں بھوت ہوں، میں بھوت ہوں، اور تالیاں بجا کر ہنستا۔ خیر عالم صاحب کو اسے دیکھ کر افسوس ہوتا تھا۔ جب وہ ٹھیک نہ ہو سکا تو وہ اسے مینٹل ہاسپٹل چھوڑا۔ وہاں سے وہ سیدھا پولیس کے پاس گئے اور پولیس لے کر باکس شاپ پر پہنچے اور شاپ والے پر کیس کر دیا، جو جادو ٹیلی پیتھی جیسی کتابیں معصوم لوگوں کو بیچ کر پیسے کما رہا ہے۔ پولیس نے شاپ والے کو گرفتار کر لیا اور شاپ سیل کروا دی تاکہ اور کوئی عاشر جیسا نہ بن سکے۔ خیر عالم صاحب نے نیوز، اخبار، سب جگہ عاشر کی کہانی ریکارڈ کروائی تاکہ نوجوان نسل اس سے سبق حاصل کرے۔ پیسے یا شوق میں وہ اپنی زندگی سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ عاشر مینٹل ہاسپٹل میں ہی ہے جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ خیر عالم صاحب اس سے ملنے جاتے ہیں پر وہ ان کو پہچانتا نہیں ہے۔ وہ دعا کرتے ہیں کہ عاشر کی سزا ختم ہو جائے اور جلد سے صحتیاب ہو جائے۔